बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर हैदर अब्बास और आप देख रहे हैं हेल्थ आवर। हेल्थ आवर एक आम मालूमाती प्रोग्राम है जो कि तकरीबन हम 18 महीने से अब कर रहे हैं। इसमें मेनली हम आपकी हेल्थ अवेयरनेस से मुतालिक बातें करते हैं, डिफरेंट स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं और उनसे आपके सवालों का जवाब लेते हैं। ये एक लाइव इंटरेक्टिव शो है जिसके अंदर किसी भी टॉपिक पे आप बात कर सकते हैं। आज का टॉपिक जो है वो आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के ऊपर। पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ एक मिसनोमर्स नेम है जो कि एक्चुअली ओवरीज़ के अंदर जो है औरतों में कोई सिस्ट वगैरह नहीं बनती, लेकिन एक नाम ऐसा रखा गया हो पॉलीसिस्टिक ओवरीज़। ये ऐसी औरतों की बहुत ही कॉमन बीमारी, तकरीबन 20% जो हैं ख़वातीन इस बीमारी से सफ़र करती हैं, जिसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसके 3-4 डिफरेंट किस्म की बीमारियाँ इसमें हो सकती हैं और अलामात होती हैं। इस पर तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारा साथ देंगे डॉक्टर अंजुम साहब, जो कि इनफर्टिलिटी और पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के कंसल्टेंट हैं। और इसके अलावा जो है वो बात करेंगे इसमें जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो आपके मेटाबॉलिक, साइकोलॉजिकल और आपके पीरियड्स का। कुछ ख़वातीन जो हैं वो इनफर्टिलिटी होती है, उनमें पीरियड्स बिल्कुल एब्सेंस हो जाते हैं या 3-3, 4-4 महीने पीरियड नहीं आते। इसके क्या असबाब होते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ में, इसमें क्या क्या बीमारी होती है, कौन से हार्मोन की चेंजेस होती हैं, इन सब के ऊपर चीज़ों के ऊपर बात करेंगे आपसे और आपके सवालों का जवाब लेंगे। आप किसी भी इनफर्टिलिटी से मुतालिक, पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ से मुतालिक अगर आपके जो है जहन में कोई सवाल पैदा हो रहा हो तो ज़रूर हमारे से जो है वो ताक़ाल मिलाइए, हमसे ज़रूर सवाल कीजिए। अक्सर हमारी ख़वातीन में ये मिसकंसेप्शन होती है कि जी अगर पीरियड नहीं आ रहे तो अंदर जो है कोई मसाइल पैदा हो रहे होंगे या वे अंदर कोई ऐसी कोई ब्लड अंदर तो नहीं जमा हो रहा। लेकिन पीरियड का ना आना, इसके बेशुमार असबाब होते हैं। पीरियड क्यों नहीं आते, उसके क्या रीज़न होते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा बात करेंगे जनाब के पैथोफिजियोलॉजी। जैसे मैंने कहा कि 20% के करीब ख़वातीन जो हैं वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ सिंड्रोम से सफ़र करती हैं। अक्सर इसकी अलामात जो होती हैं वो ख़वातीन, यंग औरतें, शादीशुदा या तो जो ख़वातीन होती हैं वो अक्सर डॉक्टर्स के पास आती हैं कि जी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, या अक्सर यंग ख़वातीन लड़कियाँ आती हैं कि जी उनके पीरियड नहीं आ रहे, एबनॉर्मल पीरियड्स हैं, 3-3, 4-4 महीने से पीरियड गायब हैं। कुछ और जैसे मैंने कहा कि सिर्फ 20% ख़वातीन, ये तकरीबन काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है, इवॉल्व होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द वीमेंस हैव नो सिम्टम, दे हैव रेगुलर पीरियड्स, दे हैव नो एनी अदर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। इसके अलावा कुछ ख़वातीन में इमोशनल डिस्ट्रेस होती है, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जिसमें चेहरे पर अक्सर बाल आ जाते हैं जिसको हर्सिटिज़म कहते हैं। कुछ ख़वातीन में वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है जो कि एक कंडीशन कहलाती है इंसुलिन लाइक रेजिस्टेंस सिंड्रोम। और जो ख़वातीन जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ होती है उनके अंदर वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसकी मैनेजमेंट पे, इसके इलाज के ऊपर बात करेंगे, तफसील से आपको बताएंगे कि जनाब ये तो कुछ ख़वातीन में अक्सर होता है कि जिसको एक्नी या चेहरे पर, यंग लड़कियों के जो चेहरे के ऊपर अक्सर स्पॉट्स निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कुछ भी पस्चुलर के स्किन टाइप के लीजन्स भी होती हैं, छोटे छोटे से दाने होते हैं जिससे ख़वातीन को काफ़ी डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स होता है। और साइकोलॉजिकल यंग लड़कियों में मैंने देखा है कि जनाब वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि ये स्किन के उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो ये पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम के अंदर हर्सिटिज़म भी हो सकता है, चेहरे पर बालों का आ जाना, पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, एक्नी का आना, चेहरे के ऊपर स्पॉट्स का होना। अगर आप सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी कम्प्लीटली हो जाती है, पीरियड्स गायब हो जाते हैं। प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें, और जैसे मैं बता रहा था कि बहुत ख़वातीन में वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ओबेसिटी होना शुरू हो जाती है। कुछ ख़वातीन के अंदर जो है उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में अक्सर मूड स्विंग देखी गई है कि आप ख़वातीन जो है वो बहुत ही अनवेल फील करती हैं, डिप्रेशन उनको हो जाता है, डिप्रेस्ड रहती हैं, थकावट बहुत रहती है, इस तरह की चीज़ें। और अगर ये सारी चीज़ें कंट्रोल ना की जाएं और अगर इनको इनका जो है वो इन्वेस्टिगेशन ना की जाए या इसको जो है मज़ीद ना देखा जाए तो इसमें फिर बाज़ औक़ात डायबिटीज़ भी लेटर ऑन द स्टेज में हो सकती है। तो इस पर हम बात करेंगे कि जनरल आपने क्या करना चाहिए, इससे किस तरह से जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ की जो होती है उनमें अक्सर 60% ऑफ वीमेंस के अंदर जो है वो एक्नी होती है, चेहरों पे बाल होता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, बेशुमार और भी बीमारियां हैं जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के साथ जो है वो बिल्कुल उससे मिलती जुलती होती हैं। उसके अंदर आपकी थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, पर्टिकुलरली अगर अंडर एक्टिव थायराइड आपका है, आपका जो थायराइड जो है गले के अंदर एक ग्लैंड होता है
جو کہ ایک سیکریشن پروڈیوس کرتا ہے، اگر وہ انڈر ایکٹیو ہو یا پوری صحیح طریقے سے کام نہ کر رہا ہو تو اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات خواتین کے پیریڈ غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے ہائپر پرولیکٹینیمیا، جس میں پرولیکٹن ایک ہارمون ہوتا ہے جو کہ آپ کے دماغ کے اندر ایک غدود ہوتا ہے جس کو ہائپوتھیلمس کے علاقے سے وہ ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے۔ اگر پرولیکٹن کا لیول بہت زیادہ ہو، جو کہ اکثر جو خواتین جو بریسٹ فیڈنگ کر رہی ہیں ان کے اندر اس ہارمون کی رطوبت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اکثر اسی لیے جب خواتین بریسٹ فیڈنگ کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے اندر پیریڈ جو ہیں وہ اکثر غائب ہو جاتے ہیں یا پیریڈ ان کے ریگولر نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ کشنگ سنڈروم میں کنڈیشن ہے جس کے اندر آپ کا اسٹیرائڈ ہارمون کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے۔ کچھ خواتین کے اندر ایک پیدائشی لیٹ آنسٹ کنجنیٹل ایڈرینل ہائپرپلیزیا ایک کنڈیشن، بہت ہی ریئر کنڈیشن ہے، لیکن اس کے اندر جو آپ کے ایڈرینل گلینڈز ہیں اس کے اندر پیدائشی طور پر کچھ گڑبڑ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو ہے وہ میچورٹی نہیں آتی، پچیٹری گلینڈز کی وجہ سے جو ڈفرینٹ ہارمون ریلیز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ساری چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اس کا کیسے انویسٹیگیشن ہوگی، اس کے کس طرح سے پتہ لگا جائے؟ یوزلی پولیسسٹک اووریز کی جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ اکثر خواتین کا پیریڈ کی ایبسنس ہونے کی وجہ سے آتی ہیں یا جو بھی ڈفرینٹ علامات کی وجہ سے آپ کے ڈاکٹرز کے پاس پریزنٹ کرتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں کہ پولیسسٹک اووریز اگر آپ کے کسی گھر میں یا آپ کی کسی کزن کو یا رشتہ دار کو کوئی ایسی کنڈیشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ان کے پیریڈ میں ہیں وہ پیریڈ غائب ہو گئے ہیں یا ایریگولر پیریڈس آ رہے ہیں، تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جن کا ہم ابھی ڈاکٹر صاحب جو ہیں تھوڑا ٹریفک میں ہمارے گیسٹ جو ہیں وہ پھنس گئے تھے، تو ابھی 5 منٹ تک ہمارے گیسٹ انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے۔ تو انشاءاللہ ڈاکٹر انجم جو کہ انفرٹیلٹی کے اسپیشلسٹ ہیں، رائل اولڈم ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ بھی ہیں، اور یہ جو ہے ان سے ان سوالوں کا سارا جواب لیں گے تھوڑی دیر میں۔ تو رائل اولڈم ہاسپٹل کی ایک تاریخ ہے۔ رائل اولڈم ہاسپٹل وہ ہاسپٹل ہے جہاں بس پوری یو کے کا جو ہے سب سے فرسٹ ٹائم IVF پہلا بچہ پیدا ہوا تھا، اور ڈاکٹر صاحب وہاں جو ہیں ڈاکٹر انجم جو ہیں وہاں انفرٹیلٹی کے جو ہے وہ اسپیشلسٹ ہیں اور وہاں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور مینلی ان کی جو فیلڈ ہے انفرٹیلٹی سے ریلیٹڈ پولیسسٹک اووریز، وہ ساری خواتین جو کہ خاص طور سے ہاسپٹل میرے اپنے پیشنٹ پہ میں نے کافی ان کو بھیجے ہیں جو ہے وہ وہاں ریفر کرتے ہیں یا پولیسسٹک اووری سنڈروم کی وجہ سے یا انفرٹیلٹی کی وجہ سے، تو ان تمام خواتین کو ان کے سارا یہ علاج وغیرہ معالجہ یہ ڈاکٹر صاحب کی اس کے میں ہی ہوتا ہے۔ اچھا، میں اپنی یہاں یہ ٹاپک کیونکہ ایسا بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، میں یہاں انکریج کروں گا اپنے تمام خواتین سے، ناظرین سے، ہمارا جو ہے یہ پروگرام جیسے میں نے کہا کہ انٹریکٹیو ہیلتھ شو ہوتا ہے، ہماری ای میل بھی آ رہی ہوتی ہے healthour@that.tv، سو پلیز ضرور ہمیں فیڈ بیک دیا کریں کیونکہ آپ کا فیڈ بیک بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے، اس سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جی کس میں ہمارے پروگرام میں کیا خامیاں ہیں، کون سی چیزیں ہم امپروو کر سکتے ہیں، یا کون سا آپ نے جو ہے تو پلیز ضرور فیڈ بیک دیا کریں ہمارا ای میل کے اوپر بھی، اور لائیو ٹیلی فون کال نمبر بھی آ رہا ہے، اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور آپ ٹیلی فون کر کے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کی انویسٹیگیشنز کیسے ہوتی ہیں، اس کے کیا جو ہے کچھ بلڈ ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کروانا پڑتا ہے دیکھنے کے لیے کہ جو اووریز کے اندر جو ہے چھوٹی چھوٹی سی سسٹ جو ہیں وہ بن رہی ہیں یا پیریڈ نہیں آ رہے ہیں تو اس کے کوئی اور اسباب تو نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بلڈ ٹیسٹ کے اندر آپ کا پرولیکٹن ہارمون، لیٹنائزنگ ہارمون، آپ کا جو ہے وہ تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون، تھائرائڈ کو چیک کرتے ہیں کہ کیا تھائرائڈ کی وجہ سے تو کوئی مسائل نہیں ہیں، یا پرولیکٹن بہت زیادہ لیول تو بلڈ میں نہیں بڑھا ہوا ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس کی ڈفرینٹ ڈائگنوسس میں ہائپر پرولیکٹینیمیا، ہائپوتھائرائڈ، یہ ساری کنڈیشنز ہیں جو آتی ہیں، تو ڈفرینٹ قسم کے سمپل بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم ساری جو ہے وہ اس کے بعد اس کی جو ہے وہ ہسٹری کے اوپر پیشنٹ کی تفصیل سے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کو مسائل ہو رہے ہیں، کیا پرابلمس ہیں، تفصیل سے ہسٹری لینے کے بعد ان کے ایک سمپل سا بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، اور بعض اوقات الٹرا ساؤنڈ کروا کے یہ پتہ لگا لیتے ہیں۔ اکثر خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ جی ان کے اگر پیریڈ نہیں آ رہے ہیں، یا خاص طور سے میں نے اپنی پیشنٹس میں دیکھا ہے کہ جی وہ ینگ لڑکیاں ابھی چونکہ وہ شادی شدہ نہیں ہیں لیکن ان کے پیریڈ جو ہے وہ ریگولر ہیں یا ریگولر نہیں آ رہے، تو اس کی وجہ سے بھی وہ اکثر پریشان رہتی ہیں، یا کچھ مسکنسیپشن ہے جو کہ میں نے دیکھی ہے اپنی خواتین کے پیشنٹس کے اندر کہ جناب اگر پیریڈ نہیں آ رہے تو کوئی ایسا تو پرابلم نہیں ہو رہا کہ جس کی وجہ سے بلیڈنگ جو باہر نہیں آ رہی تو بلیڈنگ اندر جمع ہونا شروع ہو گئی، یا اس سے صحت کے اوپر کوئی افیکٹ پڑ رہا ہے۔ تو نارملی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو پیریڈ ریگولر نہیں آ رہے تو، لیکن اس کا پتہ لگانا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو پیریڈ نہیں آ رہے ہیں تو اس کے کیا اسباب ہیں، اس کے کیا ریزن ہیں، کیونکہ پیریڈ نہ آنے کے بے شمار ریزن ہو سکتے ہیں جیسے کہ ہم بھی بات کر رہے تھے۔ تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں، اسباب ہیں ناظرین جو ہم ڈاکٹر صاحب سے ابھی جو ہیں وہ
ان سب سوالوں کا جواب لیں گے اور تفصیل سے ان سب چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے. تو اس کے ڈائگنوسس کیسے ہوتی ہے, اس کا پتہ کیسے لگایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے مینجمنٹ کے اوپر کہ جی اس کا اگر کسی کو آپ کے پولیسسٹک اووریز ہے تو اس میں جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا کس طرح سے مینجمنٹ کی جائے گی اور کس طرح سے جو ہے وہ اس کا علاج ہوگا. تو یہ ساری باتیں کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ جو ہے وہ ان تمام سوالوں کا جواب لیں گے. ہم اپنے جیسے کہ میں بتا رہا تھا کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے چند منٹوں کے اندر ڈاکٹر ذوالقرنین انجم صاحب, جو کہ میں بتا رہا تھا کہ ان کی جو ہے وہ کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ ہیں رائل روڈم ہاسپٹل کے اندر, اور جو ہے وہ مینلی ڈاکٹر صاحب کی جو اسپیشلٹی ہے وہ مینلی جو ہے وہ آپسن گائنی کی ہے اور خاص طور سے انفرٹیلیٹی کے اسپیشلسٹ ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں تھوڑی دیر میں اپنے گیسٹ کے ساتھ. گیسٹ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں. ناظرین میں معذرت چاہوں گا آپ سے کہ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ تو ٹریفک میں پھنس گئے تھے تو اس کی وجہ سے لیٹ ہو سکے. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو موسٹ ویلکم کہتے ہیں اسٹوڈیو کے اندر کہ آپ جو ہے تشریف لائے, اپنے قیمتی ٹائم سے اپنے ٹائم دیا. میں ابھی ناظرین کو انٹروڈیوس ہی کروا رہا تھا آپ کا کہ جی آپ جو ہیں وہ کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ ہیں رائل روڈم ہاسپٹل کے اندر, اور آپ کی جو مین اسپیشلٹی ہے وہ انفرٹیلیٹی کے اسپیشلسٹ ہے. تو آج کا جو ٹاپک ہے میں انٹروڈیوس کروا رہا تھا, بتا رہا تھا کہ تقریباً 20% کے قریب جو ویمنس ہیں ان میں پولیسسٹک اووریز سنڈروم ہوتی ہے, لیکن مینلی جو زیادہ تر خواتین جو ہیں ان میں سمپٹمز نہیں ہوتے. تو ہمارے ناظرین کے لیے ذرا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ یہ پولیسسٹک اووریز سنڈروم کیا ہے, اور اس کے پھر اس کے آگے بات کریں گے کہ اس کی علامات کیا ہوتی. ڈاکٹر صاحب پہلے تو معذرت خواہ کہ میں تھوڑا سا لیٹ آ گیا, ٹریفک میں پھنس گیا. کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب. پولیسسٹک اووری جینیٹک کنڈیشن ہے, یہ جینز میں فیملی ٹو فیملی ٹرانسفر ہوتی ہے, ٹھیک, اور یہ ڈیزیز نہیں ہے, یہ جینیٹک کنڈیشن ہے. نارمل پاپولیشن میں اپ ٹو 20% ہوتی ہے. انفرٹیلٹی کی سیٹنگ میں یہ 30 to 35% ہوتی ہے. بہت کامن ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جنریشن میں یہ ایکسپریس کرے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جینیٹک کنڈیشن ہے آپ میں ہے, تو وہ کہیں گے میرے تو فیملی میں کہیں نظر نہیں آ رہی, وہ ایکسپریس نہیں کر رہی. جین اس کے موجود ہیں, اس کے لیے انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ انوائرمنٹ سب سوری آپ کو ایک کالر ہے اور ساتھ ایک کال لے لیتے ہیں, آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں یو اے ای سے بات کر رہی ہوں. جی سسٹر, کیا آپ اگر نام بتانا چاہیں گی؟ ایک سوال کرنا تھا کہ لاسٹ ایئر میرا آپریٹ ہوا تھا تو انہوں نے بیبی ٹیوب جو ہے نا وہ نکال دیا تھا نا, رائٹ, لیکن انہوں نے یہ بولا تھا کہ آپ کی پریگنینسی ہو سکتی ہے. تو مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال تھا کہ آیا کہ ایک تو مجھے یہ کنفرم نہیں ہے کہ بیبی ٹیوب کیا ایک ہی ہوتی ہے, کہ اگر انہوں نے نکال دیا تو آیا کہ اس کے بعد پریگنینسی پاسبل ہے؟ جی جی جی. اور کیا پوچھنا چاہتی ہیں اس کے علاوہ سسٹر, کوئی اور بھی سوال ہے اس کے علاوہ آپ کا؟ بس یہی میرا کوشچن ہے کہ لاسٹ ایئر ایکچولی میری پریگنینسی جو ہے وہ بیبی ٹیوب میں ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے بیبی ٹیوب نکال دی تھی نا, جی جی پرابلم ہو گیا تھا. تو یہ ہے کہ نیکسٹ ہے کہ پریگنینسی ہو سکتی ہے جی آپ پروگرام نکال جائے تو. جی جی شکریہ آپ کی کال کا, آپ نے یو اے سے کال کی سسٹر, بہت بہت شکریہ. آپ پروگرام دیکھتے رہیے. ابھی ڈاکٹر صاحب سے آپ کا جواب لیں گے. ڈاکٹر صاحب سے ذرا بالکل آپ کے بیبی ہو سکتا ہے, اور ڈاکٹر صاحب اس کی تفصیل سے بتائیں گے. ڈاکٹر صاحب کی تو خاص طور سے اسپیشلٹی انفرٹیلیٹی کی ہے, تو آپ پروگرام دیکھتے رہیے, آپ جواب لیں گے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا پہلے پولیسسٹک اووریز کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں, پھر سسٹر کا جواب دیجیے گا. پولیسسٹک اووری کی بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جینیٹک کنڈیشن ہے, یہ ہر جنریشن میں ضروری نہیں ہے کہ یہ ایکسپریس کرے, لیکن اس کے لیے انوائرمنٹ جو ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے. جب جین ہیں اس کے بعد انوائرمنٹ ایسا ملا جس میں ہمیں تھوڑا سا لائف سٹائل ایسا ہے جس میں ہم کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتے, یا ہمیں ماحول ایسا ملتا ہے جس میں ہم ایکٹیو لائف نہیں گزار سکتے. تو یہ دونوں چیزیں جو ایکٹیویٹی ہے زندگی کی, اور کھانے پینے میں ایسی چیزیں جو موٹاپا کرتی ہیں وہ ہم لیتے ہیں یا زیادہ میسر ہوتی ہیں یا زیادہ شوق سے کھاتے ہیں, تو وہ اس کو ایکسپریس کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. تو اس میں سے کسی کو بھی آپ کٹ آف کر لیں. اب صاف ظاہر ہے جینیٹک کنڈیشن تو نکالی نہیں جا سکتی, لیکن اگر ہم اپنی لائف سٹائل کو بدل لیں تو اس کے افیکٹ جو ہیں وہ ڈس اپیئر ہو سکتے ہیں یا ڈیلیڈ ہو سکتے ہیں. جی جی جی. بیسیکلی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کیا ایکسپریس کر رہا ہے, پرابلم اس سے کیا ہو رہے ہیں. موسٹلی پرابلم جو پولیسسٹک اووری کے ہوتے ہیں وہ ٹو سٹارٹ ود پیریڈ کی ریگولیرٹیز ہوتی ہیں, ایکنی اور ہرسوٹزم ہو سکتا ہے. اس میں پریگنینسی کے پرابلم ہو سکتے ہیں, پریگنینسی ٹو گیٹ پریگننٹ ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے. نیسسری نہیں ہوتا, بعض اوقات پولیسسٹک اووری میں
پریگننسیز ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بلڈ پریشر کا ایشو، صاحب سوری آپ کو ایک بار انٹرپٹ کروں گا، دوبارہ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ویٹ کر رہے ہیں۔ ہیلو، اچھا سوری کال ڈراپ ہو گئی، سوری ڈاکٹر صاحب جی۔ تو بلڈ پریشر جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے پولیسسٹک اووری والوں میں۔ ڈائبٹیز کا رسک کافی زیادہ ہوتا ہے، لیکن 50% تک، مطلب یہ نہیں ہے کہ جب پولیسسٹک اووری ہے تو ڈائبٹیز ہونی ہی ہونی ہے، لیکن اس کا رسک زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور کنڈیشنز جو ہیں، ہارٹ کے پرابلمز، گال بلیڈر کے ایشوز، جوائنٹ کے ایشوز، یہ ساری چیزیں پولیسسٹک اووری میں ہو سکتی ہیں، لیکن ٹریٹمنٹ اس کی ساری سمپٹومیٹک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جس سمٹم کے ساتھ آئیں گے ہم وہ ٹریٹ کریں گے۔ ہم بندے کے اندر سے پولیسسٹک اووری نام کی جو کنڈیشن ہے اس کو نکال نہیں سکتے، وہ جینیٹک ہے، وہ رہے گی، لیکن اس کے افیکٹ کو ڈیلے کرنا جو ہے یا اس کو کمپلیٹلی ڈسپیئر کرنا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کے لائف سٹائل پہ۔ اگر ہم وزن کو نارمل رکھیں، اگر ہم ایکٹیو لائف گزاریں، ہم کھانے پینے میں احتیاط کریں، تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈیلے ہو سکتی ہیں۔ ہاں ڈاکٹر صاحب سوری آپ کو ایک بار انٹرپٹ کروں گا، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، آپ اپنا ٹی وی کا والیوم سسٹر کم کر لیجئے اور ہم سے بات کیجئے۔ ہیلو، دوبارہ کال ملا لیجئے۔ سوری، جب میں یہاں ایک بار پھر ناظرین سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ پلیز جب آپ کال ملایا کریں تو اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر لیا کریں، ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کریں یا بہت کم کر دیں تاکہ ہم آپ کو سن پائیں، کیونکہ اب مسلسل آپ کے بیک گراؤنڈ میں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے تو نہ آپ ہمیں سن پا رہے ہوتے ہیں نہ ہم آپ کو سن پا رہے ہیں، تو پلیز دوبارہ کال ملا لیجئے پروگرام۔ السلام علیکم، ہیلو، اوکے ڈاکٹر صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کیا۔ تو اچھا آپ بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب جینیٹیکل، آپ نے کہا کہ کنڈیشنز ہیں، تو اکثر میں نے وہ خواتین لڑکیاں میں نے اپنے پیشنٹس میں دیکھیں جو ینگ لڑکیاں ہیں، ابھی شادی شدہ نہیں ہیں، اور ان کے پیریڈز جو ہیں وہ ان کو ڈائگنوسس بھی ہو گئی ہے، بتایا گیا کہ جن کو پولیسسٹک اووریز ہے اس کی وجہ سے ان کی پیریڈس ریگولیٹری ہیں، یا جیسے آپ نے کہا تھا کہ ان کے چہرے پر ایکنی کے بھی ہے، ہرسوٹزم بھی ہیں، کچھ لوگ لڑکیوں میں کئی سمٹمز سارے کمبائن ہوتے ہیں، کچھ میں صرف پیریڈس کے ایبسنس کے ساتھ آتی ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ ابھی ہم تھوڑی دیر میں آئیں گے، بات کریں گے ٹریٹمنٹ کے اوپر، لیکن وہ ینگ لڑکیاں جو کہ ابھی شادی شدہ نہیں ہیں، کوئی انفرٹیلیٹی کا ان کا ایشو نہیں ہے، جو شادی شدہ خواتین اگر پریگننٹ نہیں ہو پا رہی ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اس پہ ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے، تو آپ بتائیے گا تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے 3 چیزیں بتائی ہیں کہ ایک یہ ہیلدی لائف سٹائل جس میں کھانے پینے میں احتیاط کرنی، زیادہ میٹھا زیادہ آئلی جو ہے اس کو استعمال نہیں کرنا، وزن کو نہیں بڑھنے دینا۔ وزن جو ہے یہ ایکچولی پاوٹل رول ہے، اس کا بہت اہم ہے پولیسسٹک اووری میں۔ ٹھیک ہے، وزن بڑھتا ہے اور اس کی ایکسپریشن یوزلی وزن کے تھرو ہوتی ہے، آلموسٹ 80% کیسز میں اس کی وزن کے تھرو ایکسپریشن ہوتی ہے۔ وزن کو نہیں بڑھنے دینا۔ اب وہ ایکٹیو رہتی ہیں، وہ کھاتی پیتی احتیاط سے ہیں اور وزن کو نہیں بڑھنے دیتی، تو موسٹ لائکلی ان کے پرابلم نہیں ہوں گے۔ ٹھیک، اگر پرابلم پھر بھی ہو جائیں، اگر اس میں پیریڈ ارریگولرٹی آ رہی ہیں اور وہ کمپلین کر رہی ہیں، تو اس صورت میں ہم کمبائنڈ کنٹرسیپٹیو پل پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ پل کنٹرسیپشن کے لیے نہیں ہے، یہ پیریڈ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہے۔ ٹھیک، پولیسسٹک اووری میں کنٹرسیپٹیو پل ایز اے ہول تھرو آؤٹ پیشنٹ reproductive life is a kind of treatment. It is very kinder treatment and very helpful by 2 ways. One, it period regulate کرتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بندے کے اندر جو وہ ہارمونز ہوتے ہیں جو میل ہارمون کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں ان کو یہ پروڈیوس کرتے ہیں۔ میل ہارمون کم ہو جاتا ہے، جو میل پولیسسٹک اووری کے اندر اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اندر میل ہارمون زیادہ ہوتا ہے، تو میل ہارمون بائنڈنگ گلوبولن جو ہیں وہ کنٹرسیپٹیو پل کی وجہ سے زیادہ پروڈیوس ہوتی ہیں لیور میں، اور وہ میل ہارمون کو انفیکٹو کر دیتا ہے۔ سوری ڈاکٹر صاحب کال پھر لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم، ہیلو السلام علیکم جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کرن بات کر رہی ہوں ملتان سے۔ پاکستان ملتان سے؟ کرن بات کر رہی ہوں ملتان سے۔ میری آنٹی ان کی میں 22 سال ہے، جی اور جی، نا اس کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے اور نظر کی بھی مریض ہے۔ ہاں سوری مجھے آپ کی آواز تھوڑا سا ٹھیک نہیں آ رہی ہے، آپ کسی کے لیے بات پوچھ رہی ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں میرا نام کرن ہے، میں ملتان کی بات کر رہی ہوں۔ جی یہ تو سمجھ آگے، بلڈ پریشر لو رہتا ہے کسی کا، یہ پوچھ رہی ہیں آپ؟ اب آواز آ رہی ہے؟ ہلو ہیلو جی، آپ کیا پوچھنا کیا آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ سوال کیجئے، پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں؟
آپ اپنا ٹی وی کا والیوم کم کر لیجئے. میں نے جیسے پہلے آپ سے درخواست کی تھی تو آپ کی آواز آپ ہم کو سن پائیں گے. اوکے جی, السلام علیکم. السلام علیکم. جی کوشچن اپنی مسز کے بہاف پہ کرنا چاہ رہا ہوں. جی جی ضرور. میرے مسز کو یہ ڈائگنوز ہوا تھا پولیسسٹک اووریز اینڈ ٹھیک ہے. انیکسپلینیبل انفرٹیلیٹی تھی. دین وی وینٹ فار IVF اینڈ وہ فیل ہو گیا اینڈ دین شی ہیڈ پریگنینسی ان ہر فلوپین ٹیوب اور وہ فیل ہو گیا اور فلوپین ٹیوب کاٹنا پڑ گئی. So now we have waited for 2 years now. میں UK میں ہوں تو اب ہمیں دوبارہ we are trying for baby. So ہمیں دوبارہ اب کیسے اسٹارٹ کرنا ہے کہ we need to go to all this procedure again. So your wife had a 3 cycle of IVF, all of them have failed? And only 1 cycle. Only 1 cycle, okay. And how old are you and your wife? She's 36 and I'm 38. Okay. So basically your question you want to ask us what be the next step, next when can, are you trying to get pregnant, your wife trying to get pregnant at the moment? Yes, we are, and okay. Because of this polycystic ovaries and she is struggling to get pregnant. Infertility. So basically we want to restart our treatment and okay. And just wanted to understand how do we start again? Do we, go okay. through with this whole process again, or IVF is the only way? Okay, you keep watching our program. I will ask Dr. Saab, he will answer you. Thank you very much for your call, brother. Thank you very much. ڈاکٹر صاحب اب 2-3 سوال تھوڑے سے یہاں. اچھا ایک اور کال ہے. السلام علیکم. ہلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کرن بات کر رہی ہوں ملتان سے. جی جی کرن آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ سوال کیجئے. اچھا اب آواز آ رہی ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں جانتی ہوں اس کا بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہوتا ہے, تو اس پر بھی آپ مجھے بتائیں. اوکے جی. کتنی عمر ہے جن کے آپ کے جو ریلیٹیو ہیں جن کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے؟ عمر ہے 22 سال. 22 سال عمر ہے. ہاں جی. تو وہاں آپ نے ڈاکٹرز کو کسی کو دکھایا ہے, پتہ لگایا کہ بلڈ پریشر کیوں لو رہتا ہے؟ ہاں ہم نے بہت سارے ڈاکٹر کو دکھایا لیکن پتہ نہیں چل رہا, پتہ نہیں میڈک کی کیا مرض ہے. اوکے, آپ پروگرام دیکھتی رہیے, ہم کوشش کریں گے کیونکہ یہ ہمارا خاصا مشکل ہوگا ہمارے لیے بتانا کہ ان کا بلڈ پریشر کیوں رو رہتا ہے, کیونکہ ہمیں ان کی کسی بھی میڈیکل ہسٹری کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے. تو آپ پروگرام دیتی رہیے. جنرل ہم آپ کو ایڈوائز یا مشورہ دے سکتے ہیں, اس کے علاوہ ایگزیکٹلی جواب تو شاید ہم نہ دے پائیں. شکریہ بہت بہت. ایک اور کال. السلام علیکم. ہلو. آپ اپنے ٹی وی کا والیوم کر لیجئے پلیز کم اور ہم سے بات کیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سسٹر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لندن ایریا سے بات کر رہی ہوں. جی جی آپ لائیو ہیں شو میں, بات سوال کیجئے. جی بھائی یہ صرف ہم بلڈ پریشر کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ آج کا ٹاپک ہمارا جو ہے انفرٹیلیٹی پولیسسٹک اووریز سے ریلیٹڈ ہے. ہائپر ٹینشن کے اوپر ہم انشاءاللہ پروگرام کریں گے بہت جلدی, لیکن آپ سوال کر لیجئے. اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو کوشش کریں گے آپ کو جواب دینے کی. جی ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ دل کسی کا بڑھ جائے, جی جی مطلب غبارے کی طرف پھول جائے, ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اب یہ نہیں ٹھیک ہو سکتے کیونکہ یہ کسی وقت بھی جا سکتے ہیں. ان کا دل کتنی عمر ہے جن کے بارے میں آپ پوچھ رہی ہیں؟ ان کی عمر کتنی ہے؟ 50 ایئر اولڈ ہے, اور وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا دل بڑھ گیا ہے اور ہارٹ فیلر ہو رہا ہے ان کو. ہاں جی ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے. جی جی ایم ویری سوری ٹو ہیئر سسٹر, آپ کا بہت انتہا. ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ جو بھی آپ کے ریلیٹیو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کامل عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھتی رہیے, انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو جواب دینے کی. شکریہ بہت بہت آپ کی کال. ڈاکٹر صاحب سوری, اب واپس ہم آ جائیں اس کے اوپر کہ 2-3 اب سوال اکٹھے ہو گئے ہیں. سب سے پہلے میں وہ سسٹر جو تھیں ہماری UAE سے, انہوں نے کال کی تھی اور وہ کافی پریشان تھیں اور وہ کہہ رہی تھی کہ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کینیڈا سے احمد شاہ بول رہا ہوں. جی جی سر. میں نے سرجری لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے کال کی تھی کہ میں نے سرجری کروانی ہے فٹ کی. جی جی میں سرجری کروایا ہوں. اچھا. جب کہ میں نے سرجری کروائی ہے میرے ٹانگ میں ایسا گھبراہٹ سی ہوتی ہے. انہوں نے پتنی ایک پلستر جو ہے انہوں نے ٹائٹ باندھ دیا ہوا ہے. اچھا. کیا جائے تو میں سوچتا ہوں کہ دفعہ گھبراہٹ سی ہوتی ہے کہ ہسپتال جا کے ان سے کہوں کہ بھئی یہ بہت ٹائٹ ہے تو اس کا کوئی دوسرا لوز کر کے اس کو باندھے, یا میری ٹانگ میں سوائلنگ ہوتی ہے. اچھا پہلے انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی ٹانگ میں نا وہ باندھیں گے, بونگ لگائیں گے.
جی اب جی انہوں نے نا میری ٹانگ میں وہ کر دیا پلیٹ, انہوں نے نا جی 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 کر دی ہے. تو میں آپ سے پلیز پوچھنا چاہتا ہوں کیا بیسٹ ہے میرے لیے کہ میں ہسپتال جاؤں یہ کیسٹ کرواؤں, تو کیا انہوں نے جو سی انہوں نے وہ باندھی ہے پلیٹ وہ ڈالی ہے وہ چیز, لیکن پہلے ہی وہ اینڈ ٹائم یہ کہتے رہے کہ بونگ ڈالیں گے ہم تمہارے نا فٹ میں, کیونکہ میرا فٹ جو ہے کرب ختم ہو گیا تھا. جی 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 ٹھیک ہے جی جی مجھے اب یاد ہے تھوڑا سا لاسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی تھی. آپ پروگرام دیکھتے رہیے. آج کا پروگرام ہمارا ایکچولی ریلیٹڈ نہیں ہے آپ کے ٹاپک سے, لیکن آج ہمارے ساتھ اسپیشلسٹ موجود ہیں انفرٹیلٹی اور پولیسسٹک اووریز پہ ہم خاص طور سے بات کر رہے ہیں. تو اگر ٹائم ملا تو میں ضرور آپ کا جواب دوں گا, ورنہ پھر انشاءاللہ کسی نیکسٹ پروگرام میں آپ کا سوال کو شامل کریں گے. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کی کال کرنے کا کینیڈا سے. سوری ڈاکٹر صاحب, آپ کو یہ سب سے پہلے جو سسٹر تھیں یو ای سے, ان کا سوال کا جواب لے لوں. وہ کافی پریشان تھیں, کہتی ایکٹوپک پریگننسی ان کی فیلوپین ٹیوب میں ہوئی تھی اور ایک ٹیوب نکال دی ہے, اور وہ کہہ رہی تھی کہ اب ان کے بچے ہو سکتے ہیں یا نہیں. ڈاکٹر صاحب ڈیفینیٹلی ہو سکتے ہیں, جب تک ایک ٹیوب ٹھیک ہے, اگر دوسری نکل گئی ہے تو اس سے فرٹیلٹی پہ ایز سچ کوئی سگنیفیکنٹ فرق نہیں پڑے گا. جی مطلب لیکن پریشانی یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایکٹاپک ہوتی ٹیوب کی خرابی کی وجہ سے ہے. جی جی اگر ایک ٹیوب میں ایکٹاپک ہو گئی وہ خراب تھی اور دوسری بھی خراب ہے اسی وجہ سے, تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن اگر دوسری ٹیوب ٹھیک ہے, ایک جو ہے ایکٹاپک سے نکل گئی ہے, تو بچے ہو سکتے ہیں. اور اگر پریگننسی ہو تو انہیں پہلی چیز یہ چیک کرنی چاہیے کہ وہ ایکٹاپک نہیں ہے. اچھا, تو ان کے لیے اس کے لیے کوئی ٹیسٹ ہے اویلیبل کہ وہ جا کے چیک کروا لیں کہ جو دوسری ٹیوب ہے اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ٹیسٹ ہے, اگر لیپروسکوپی کر کے دیکھ لیں, ہسٹوسلپینجوگرام کر کے دیکھ دیں, دونوں چیزیں کریں تو وہ بتا دیں گے کہ ٹیوب لکس آر رائٹ. لیکن سب سے بیسٹ ٹیسٹ یہ ہے کہ پریگننسی ٹرائی کریں, پریگننسی ہو جاتی ہے تو ٹیوب ٹھیک ہے. ٹھیک. اینڈ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ چونکہ ایک دفعہ ایکٹاپک ہوئی ہے, دوسری دفعہ ایکٹاپک ہونے کا چانس تقریباً 14 ٹائم زیادہ ہوتا ہے نارمل سے. تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ جب بھی پتہ چلے پریگننسی ہے, ہاسپٹل سے رابطہ کر کے یہ کوشش کریں کہ پتہ چل جائے پریگننسی ٹیوب میں نہیں ہے. ٹھیک. لیکن 14 ٹائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 93 ٹائم اٹ ول بی ان نارمل پلیس. 0.5% رسک ہوتا ہے نارمل, 14 ٹائم مور ہو تو یہ 7% ہو گیا. سو 7% تو ایکٹاپک کا رسک ہے, لیکن سٹل 93 ٹائم یہ ہے کہ وہ نارمل پلیس پہ ہوگی اور پریگننسی ہو سکتی ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ کریں, دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, اور پریگننسی ہو تو چیک کرا لیں. جی جی. سسٹر آپ نے یو ای سے کال کی, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے آپ کو جواب دیا کہ پہلی ایکٹوپک اگر آپ کے ہوئی ہے تو ایک اور ٹیوب بھی موجود ہے جس کی وجہ سے آپ کی فرٹیلیٹی پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑتا. آپ اللہ کا نام لے کے پریگننسی کے لیے بالکل ٹرائی کریں, اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. ہم آپ سے دعا کریں کہ ضروری نہیں ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 93% چانس ہے کہ آپ کی نیکسٹ پریگننسی جو ہوگی وہ نارمل ہوگی. بہت کم چانس ہے, لیس دین 7% کے ہو سکتا ہے ایکٹوپک دوبارہ نیکسٹ ٹیوب میں بھی ہو سکے. لیکن ایڈوائز ڈاکٹر صاحب کی جو مین ایڈوائز ہے کہ اگر جیسے ہی آپ کو پتہ چلے کہ آپ پریگننٹ ہو گئی تو فوری طور پہ اپنے ہاسپٹل سے ضرور رابطہ کیجئے, تاکہ وہ اسکین کر کے یہ پتہ لگا لیں کہ کہیں یہ ٹیوب میں تو پریگننسی نہیں ہے. تو اس کی احتیاط کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ایکٹوپک پریگننسی برسٹ ہونے سے جان کو بھی بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے, بلیڈنگ ہونے کا, اور یہ سارے مسائل ہو سکتے ہیں. تو شکریہ ڈاکٹر صاحب. آگے بات کریں گے, یہ ایک اور کالر تھے ہمارے جو پولیسسٹک, جن کی وائف کی اووری, جن کی وائف کو جو ہے پولیسسٹک اووریز ڈائگنوز ہوئی تھی اور ان کا آئی وی ایف بھی کروایا تھا. ان کی وائف کی عمر اب 36 ہے. ایک بار آئی وی ایف کروایا, یہ لوگ یو کے میں ہی رہتے ہیں, آئی وی ایف فیل ہو گئی ہے, تو وہ پوچھے تھے اب ان کو کیا کرنا چاہیے. آئی وی ایف اگر فیل ہو گئی ہے اور تو اس کا آنسر یہ ہے کہ فردر مور آئی وی ایف اگر اویلیبل ہے تو وہ کرا لیں. مطلب یہ ایک سائیکل کرایا ہے, NHS میں یوزلی 3 سائیکل اویلیبل ہوتے ہیں. اسی ہاسپٹل سے رابطہ کریں کہ ایک سائیکل ہوا تھا جو کامیاب نہیں ہوا یا اس سے ایکٹاپک ہو گئی تھی, تو دے ول گیو 2 more سائیکل اگر الاؤڈ ہیں وہاں پہ. اور اگر الاؤڈ نہیں ہیں تو پرائیویٹ یہ کر سکتے ہیں, آئی وی ایف تو پرائیویٹ کرا لیں. لیکن آئی وی ایف کے علاوہ اگر ایک ٹیوب ٹھیک ہے اور پولیسسٹک اووری ہی ریزن تھی, تو اسٹل دیر آر سم آپشن ٹو لک انٹو. دیٹ اوولیشن انڈکشن سے ٹریٹمنٹ ان کی ہو سکتی ہے. تو پولیسسٹک اووری کو ہم بعض اوقات اوویرین ڈرلنگ سے ٹریٹ کرتے ہیں. تو ہاسپٹل میں میرے پاس کافی ایسی پریگننسیز ہوئی ہیں جو آئی وی ایف کروانے کے بعد دوبارہ واپس آئے ہیں کہ اب اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے. تو دیر آر فردر آپشنز, بالکل یہ نہ سوچیں کہ فردر آپشن ختم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایج کا جو ہے وہ 36 کی, اب ابھی کرائٹیریا کوئی ایج کا ہے NHS کا, کیا اگر 36 ہو تو آئی وی ایف کا سائیکل دیتے ہیں؟ نہیں, 40 ہے اس وقت. 40 کٹ آف لائن جو ہے کٹ آف ہے, آل دو 42 تک ان کلینکل سچویشن. اگر کلینکل سچویشن ایسی ہے جس میں 42 میں بھی
اس کے ریزرو بہت اچھے ہیں تو بعض اوقات دے دیتے ہیں، لیکن 40 نارملی موسٹ آف دا NHS جو ہے وہ 40 پہ ہے، 40 سے کم پہ تو ڈیفینیٹلی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بھائی آپ کو جواب مل گیا ہوگا، ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے جواب دیا کہ اور بھی آپشنس ہیں آپ کی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ خدا نخواستہ ایک 1 IVF فیل ہو گئی ہے تو دوبارہ بھی IVF کر سکتے ہیں۔ NHS کے اوپر بھی آپ کو IVF کے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 3 سائیکلیں ہیں، خود ڈاکٹر صاحب انفرٹیلٹی کے اسپیشلسٹ ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے GP سے ضرور رابطہ کریں اور ریفر کروائیں ہاسپٹل، اور گائنیکولوجسٹ کو انفرٹی کلینک کو ضرور ریفر کروائیں، وہ آپ کو مزید مشورہ دیں گے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اور بے شمار آپشنس ہیں آپ کی ٹیوب کی کیا ڈاکٹر صاحب آپ وہ اوورین ڈرلنگ کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ کو، اور اس کے علاوہ میڈیسن بھی کلومیفن وغیرہ کا بھی دیتے ہیں پولیسسٹک اووریز میں، تو ابھی چانسز ہیں، کافی آپ کی آپشنس اویلیبل ہیں، تو وہ ضرور اپنے ڈاکٹر سے بات کر کے ریفر کروائیں۔ ڈاکٹر صاحب آگے بات کریں گے، تھوڑا سا میں آپ سے یہاں پوچھوں، پہلے انویسٹیگیشن پہ تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے کہ اب جیسے پریزنٹیشن ہم نے بات کی تھی کہ یہ سمٹمس ہوتے ہیں پولیسسٹک اووریز کے جو آپ نے بتایا، تو اس کے لیے کوئی آپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں کنفرم کرنے کے لیے یا کیا کرتے ہیں نیکسٹ؟ 3 چیزیں ہیں بیسیکلی۔ ایک پیشنٹ کی پریزنٹیشن ہے کہ ارریگولر پیریڈ ہیں، ویٹ جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے، ایکنی ہرسوٹزم ہے، بال جو ہیں وہ گرتے ہیں، جو مینلی دیز کائنڈ آف سمٹمس، اور ان سمٹمس سے جب ہاسپٹل آتا ہے تو الٹرا ساؤنڈ اسکین جو ہے وہ کافی حد تک ہیلپ فل ہوتا ہے۔ اس میں جو اووریز ہیں وہ لک لائک نیکلس بیڈ، دیر آر اسمال فولیکلز آل اراؤنڈ دا اووری۔ ٹھیک، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پولیسسٹک اووری ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اووری پہ سسٹ ہیں، ہم یہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری سسٹ اووری پہ سسٹ ہیں، یہ نکالنے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ فولیکل ہیں جو نارمل فولیکل ہیں جنہوں نے ڈیولپ ہو کے ایگ ریلیزنگ فولیکل بننا ہوتا ہے، وہ پورے ڈیولپ ہونے سے پہلے رک گئے ہوتے ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ ہم اسے کہتے ہیں اینٹرل اریسٹ ہو گیا ان میں، ٹھیک، لیکن اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہوتی، سسٹ اس میں کوئی نہیں ہوتی، تو الٹرا ساؤنڈ اسکین آپ کو شو کر دیتا ہے۔ پھر بایو کیمیکل ٹیسٹ ہم کرتے ہیں جس میں FSH LH لیول زیادہ ہوتا ہے پولیسسٹک اووری میں، میل ہارمون زیادہ ہوتے ہیں، اینڈروجن جو ہیں، ٹیسٹوسٹیران اینڈ اینڈروسٹین ڈائیون بوتھ جو ہیں یہ پولیسسٹک اووری میں زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے اس میں فری اینڈروجن انڈیکس بھی بعض اوقات زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ سارے ٹیسٹ اگر ملا کے رکھیں سامنے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس پیشنٹ میں پولیسسٹک اووری ہے، اور پھر آپ فیملی ہسٹری پوچھ لیں، آپ کو وہاں بھی مل جائے گا کچھ کلو فیملی پولیسسٹک اووری۔ ہاں، جیسے آپ بتا رہے تھے کہ جینیٹک کنڈیشن ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں آپ بات کریں گے تھوڑا سا کہ اکثر خواتین پریشان رہتی ہیں کہ جی یہ اس کا علاج کیا ہے پولیسسٹک اووریز کا؟ ایک تو اس کو 2 چیزوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، ایک تو وہ خواتین جو پریگننٹ ہونے سے جو ہے وہ کنسپشن نہیں ہو پا رہی ہیں، ان کو اسٹرگل کر رہی ہیں کہ پریگننٹ نہیں ہو پا رہی ہیں، اور دوسری وہ خواتین خاص طور سے جو کہ ابھی پریگننسی کے لیے ریڈی نہیں ہیں، شادی شدہ نہیں ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان دونوں کو ذرا تھوڑا سا تفصیل سے بتائیے گا اس کے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب مینلی جو ہے ایک چیز تو ہر ایک میں ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہیلدی لائف سٹائل، کھانے پینے میں اسلامی کھانا جو ہے جسے ہم یہ کہیں گے کہ بھوک رکھ کے کھائیں، اپنے پورشن کو کم کریں، یہ کبھی نہ کریں کہ ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیں، یہ بالکل غلط ہے، اور اسپیشلی ناشتہ چھوڑنے سے پولیسسٹک اووری کے سمٹم جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں ریدر دین کم ہونے کے۔ لیکن کھانے کا مقدار جو ہے اس کو کم کریں، پہلے اپنا اسیس کر لیں کہ میں کتنا کھاتا ہوں، جو کچھ بھی آپ کھاتے ہیں اس میں سے 25% کم کر لیں، اس کے درمیان اگر بھوک لگتی ہے تو پانی کا گلاس پی لیں، ایپل گرین جو ہے وہ لے لیں یا کوکمبر لے لیں، ایسی چیزیں، لیکن ایسی چیز جن میں کوئی فوڈ ویلیو ہے وہ نہ یوز کریں۔ دوسری چیز جو ہے اپنے آپ کو ایکٹیو کریں، سو جتنا ممکن ہے ایکسرسائز ویری گڈ، ایکسرسائز ممکن نہیں ہے تو گھر کے اندر ہی جو سیڑھیاں ان پہ ہی 20 دفعہ صبح 20 دفعہ شام اوپر نیچے جائیں، ایکٹیولی ہوور کریں، دن میں گھر میں 3-4 دفعہ کر لیں ایک دفعہ کرنے کی بجائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کو مطلب ہے جو بھی انرجیز ہم نے کھائی ہیں کنزیوم کی ہیں ان کو وہ یوز کرتا ہے۔ اور اس سے تیسری چیز، اگر کوئی کنٹرا انڈیکیشن نہیں ہے اور پریگننسی ٹرائی نہیں ہو رہی ٹو اسٹے آن کنٹرسیپٹیو پل، یہ ہیلپ کرتا ہے میل ہارمون کو کم کرنے میں، ٹھیک، کیونکہ کنٹرسیپٹیو پل جو ہیں وہ گونیڈوٹرافن بائنڈنگ گلوبولن جو ہیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں، جس میں میل ہارمون سے ان کے ساتھ بائنڈ کر لیتے ہیں اور وہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتے بندے کے اندر۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں بیسیکلی، ایکٹیو لائف، کھانا پینا جو ہے وہ اپنا کم کریں جس حد تک ممکن ہے، اور تیسرا اگر کنٹرا انڈیکیشن نہیں ہے تو کنٹرسیپٹیو پلس۔ ناؤ کویسچن یہ ہے کہ اگر
प्रेगनेंसी ट्राई नहीं हो रही और कंट्रा इंडिकेशन कोई नहीं है, यंग गर्ल्स में जहाँ कंट्रासेप्शन नहीं चाहिए स्टिल आप पिल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी ट्राई हो रही है तो फिर आपने पिल जो है वो छोड़नी है। एक और एडवाइस जो हम सारे करते हैं और पेशेंट जो है उसको बड़ा या लाइटली लेते हैं या अपसेट होते हैं, वो है वज़न को कम करना जी। वज़न का ज़्यादा होना जो है वो एक्चुअल काज बनता है एग के रिलीज़ ना होने में, और पीरियड के बंद होने में भी वज़न की ज़्यादती काज बनती है। पीरियड नहीं काज बनते वज़न ज़्यादा होने में। अक्सर हमारे पेशेंट ये समझते हैं चूँकि पीरियड बंद हो गए हैं इसलिए हमारा वज़न बढ़ रहा है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। वज़न बढ़ रहा है इसलिए पीरियड बंद हो गए हैं। अब वज़न को कम करना जो है वो भी यही दो चीज़ें जो है, एक्टिव लाइफ और प्रॉपर ईटिंग। लेकिन इसमें आप ईमानदारी से कोशिश करें कि मैंने कम करना है। मसला ये होता है कि एक पेशेंट आती है जो 33 ईयर एज है और वज़न काफ़ी ज़्यादा है, एडवाइस करेंगे वज़न साल के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 2 के बाद नहीं पड़ा, वही पेशेंट चलते चलते 40 की हो जाती है। अब फर्टिलिटी भी सब कम हो गई है एज की वजह से, वज़न कम नहीं हुआ, इलाज कोई नहीं हुआ। तो और NHS जो है वो इलाज को रिस्ट्रिक्ट करती है अगर वज़न कम ना हो। उसकी वजह ये है कि इलाज जो है उस पे वो ये सोचते हैं कि हमें ओवरऑल बेनिफिट कितना होगा कितने पेशेंट को ट्रीट देने पे। ज़्यादा वज़न वाले 100 को ट्रीट करेंगे तो 10-15 में कामयाबी होगी, नॉर्मल वज़न वाले 100 को ट्रीट करेंगे तो 87 में कामयाबी होगी। तो वो ये कहते हैं कि इस ग्रुप को क्यों ना ट्रीट करें इंस्टेड ऑफ दिस ग्रुप। जी जी, क्योंकि फंडिंग के रिस्ट्रिक्शन फंडिंग की इंस्ट्रक्शन पे। तो ये चीज़ जो है कि जो भी बंदा पॉलिसी ओवरी की वजह से परेशान है वो घर में ईमानदारी से वज़न कम करे। जब वज़न कम हो रहा होगा बेशक वो अचीव ना करे अपना नॉर्मल गोल, लेकिन दैट पर्सन वो बंदा जो है वो वज़न कम करने की फेज़ में है, वज़न कम हो रहा है, उसके हार्मोन बिहाइंड जो है वो रिसिपिएंट हैं ट्रीटमेंट को, ट्रीटमेंट बेहतर रिस्पांस करती है, जो इलाज है उसका रिजल्ट बेहतर आता है। अगर वज़न स्टैटिक हो या ऊपर जा रहा हो तो इलाज का रिजल्ट जो है वो पुअर आता है। ठीक, तो ये बेसिक इशू है इसमें। ठीक है सिस्टर, जैसे आप डॉक्टर साहब ने हमें तफसील से बताया पूरा कि पॉलिसिस्टिक ओवरीज के बारे में। एक जनरल एडवाइस डॉक्टर साहब ने कहा कि जी आप चूँकि अगर प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने वज़न को कंट्रोल करें, क्योंकि वज़न का ज़्यादा होना जो है वो खासा जो है वो आपके लिए मुश्किलात पैदा करता है। और अगर ख़ास तौर से आपने, मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो वज़न कम करने को अपने ज़िंदगी और उसका सवाल बनाएं और बहुत ही स्ट्रिक्टली देखें। वज़न कम करना इतना आसान तो नहीं होता, लेकिन नामुमकिन दुनिया में कोई चीज़ भी नहीं होती। अगर आप कोशिश करेंगे तो हर चीज़ आप मुमकिन कर सकती हैं। और आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस, अगर आपको पॉलिसिस्टिक ओवरी अंडरलाइन चल भी रही है तो आपके वज़न आपका अगर कंट्रोल होगा, फिट होंगी, आपकी नॉर्मल BMI होगी तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस, इवन आप ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत अगर आपको पड़ी तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली ये मेन डॉक्टर साहब का मैसेज था। डॉक्टर साहब मैं यहाँ थोड़ा सा आपसे ये पूछूंगा कि हम अक्सर, मैंने अपने पेशेंट में कुछ ये देखा है ख़वातीन के अंदर कि जिन ख़वातीन को, अच्छा एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप लाइव हैं, बात कीजिए। आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और हमसे सवाल कीजिए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप लाइव हैं सिस्टर, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए थोड़ा सा और हमसे बात कीजिए। जी मेरा नाम साइमा है, सऊदी अरबिया से बात कर रही हूँ मैं। जी जी साइमा, क्या पूछना चाहती हैं? और मैंने ये पूछना था कि मेरी बेटी है 8 साल की, और जब वो 2.5 साल की थी उस वक्त मेरी DNC हुई थी। उसके बाद मेरे मेंसेस जो है ना उनमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है कि वो डेट आती नहीं है। मेडिसिन लेती हूँ फिर डेट आती है, वैसे नहीं आती। तो आपकी और मैं ये कि अभी इतनी ज़्यादा पेन होती है जब दोबारा अब पीरियड्स आते हैं, तो मैं इतनी परेशान हूँ, मुझे पता नहीं चलता कि मैं जी जी बोलती रहिए। तो आप किससे ये अपना अब इलाज करवाऊँ? अच्छा, मैं सिर्फ थोड़ा डॉक्टरों के पास जाती हूँ, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, बस तुम्हें एग्स प्रॉब्लम है। साइमा आपकी उम्र कितनी है, कितनी एज है और वजन कितना है आपका? 2 सवाल पूछूंगा फिर डॉक्टर साहब आपको जवाब देंगे। हेलो, मेरी एज 35 है और मेरा वजन 80 है। वजन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 80 किलोग्राम वजन है आपका। और हाइट कितनी है इस वक्त? और मुंह के ऊपर इतने ज्यादा एक्नी बन रहे हैं, छोटे छोटे से पिंपल बन जाते हैं। उसका भी मैंने करवाया लेकिन कुछ भी आराम नहीं आ रहा है। अच्छा, आपको डॉक्टर्स ने वहाँ
آپ پریشان نہ ہوں، ڈاکٹر صاحب سے ابھی آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. میں یہ پوچھوں وہاں آپ نے ڈاکٹرز کو دکھایا، انہوں نے کیا بتایا آپ کو کہ کیا وزن ہے، ریزن ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے کہا آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف یہی کہ آپ کا نا ایگ نہیں بن رہے. انہوں نے میڈیسن دی ہے، وہ میں نے یوز کی ہیں، تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ پریگنینسی ہو رہی ہے، نہ مینسز ریگولر ہو رہی ہے. اس دفعہ تو اتنی درد سے ہو رہے ہیں نا، ابھی بھی یہ ہے کہ جب بھی پیریڈ آتے ہیں میڈیسن سے آتے ہیں لیکن پین سے آتے ہیں. اوکے، شکریہ سائمہ، آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. آپ نے سعودی عرب سے کال کی. ڈاکٹر صاحب سے ابھی آپ کے تفصیل سے جواب، آپ ٹیلی فون رکھ دیجئے، ڈاکٹر صاحب آپ کو تفصیل سے جواب دیں گے. ڈاکٹر صاحب نے اپنی پوری بات سن لی ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا نہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کافی پریشان ہے سسٹر ہماری سائمہ، آپ نے پوری بات ان کی سن لی ہے، تو ذرا ان کو تھوڑا سا بتائیے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. اس میں دو ایشو لگ رہے ہیں. ایک تو لگتا ہے کہ پولیسسٹک اووری ہے، ایکنی بھی ہے، وزن بھی بڑھ رہا ہے اور پیریڈ کی ریگولیرٹی بھی ہے. تو جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ وزن کو یہ اپنا یہ سمجھیں کہ یہی علاج ہے اور باقی علاج نہیں ہے. وزن کو کم کریں، کوشش کریں بڑی ایکٹیولی وزن کو کم کرنے کی. ٹھیک. دوسری چیز، پیریڈ جو پین سے آ رہے ہیں اس میں یہ ممکن ہے کہ 8 سال ہو گئے ہیں پچھلے بچے کو، انڈومیٹریوسس بھی کوئی ہو. تو انڈومیٹریوسس آلسو پریگننسی میں ڈیفیکلٹیز کاز کرتا ہے. فردر ڈائگنوسس جو ہیں وہ لیپروسکوپی سے ہونی چاہیے. لیپروسکوپی ہو جائے، انڈومیٹریوسس کی ٹریٹمنٹ اگر ملے تو اس کی ہو جائے. اور اگر میڈیسن یا ٹیبلٹ نے کام نہیں کیا تو اوویرین ڈرلنگ جو ہے، بڑا سمال سا پروسیجر ہے، بالکل بڑا پروسیجر ہے ہی نہیں. اوویرین ڈرلنگ جو ہے اس میں 5 منٹ لگتے ہیں ٹوٹل کرنے میں. تو وہ اگر ہو جائے تو وہ ان کو ایگ ریلیز میں ایٹ لیسٹ 6 سے 9 مہینے تک کا بینیفٹ دے دے گا. ٹھیک ہے. تو ایک وزن کم کریں، دوسرا ڈاکٹر سے کنٹیکٹ کر کے فردر انویسٹیگیشن، اور وہ ہونا کیا چاہیے لیپروسکوپی، جس میں انڈومیٹریوسس اگر نکل آئے تو اس کو ٹریٹ کر لیں، اسی وقت ہی ساتھ اوویرین ڈرلنگ بھی کر دیں. ٹھیک. تو جب ڈیورنگ لیپروسکوپی کے دوران میں آپ اوور ڈرلنگ کریں؟ جی بالکل وہی، وہ 4 سوئی سے جیسے آکو پنکچر کرتے ہیں ایسے 4 پنکچر کرتے ہیں اووریز میں، بڑی استعمال سی نیڈل سے. کوئی اووری کو ڈیمیج بھی نہیں ہوتا اور اس کے افیکٹ بڑے اچھے ہیں. 50% چانس پریگننسی ہونے کا اس کے ساتھ ہوتا ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو چکا ہے، بہت بہت شکریہ. میں آخر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کوئی اگر میسیج ہمارے ناظرین کو آپ دینا چاہیں تو پلیز میسیج دیجیے، کہ اس کے بعد پھر میں پروگرام کو کلوز کروں گا. اس میں سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا، اللہ سے مایوس بالکل نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بندے کو جو بھی بیماری دیتے ہیں اس کا علاج بھی دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایمانداری کے ساتھ، اسلامی وے کے ساتھ کھانا پینا جو ہے اس میں ہیلدی کھانا ہے اور ایکٹیو رہنا ہے. کام کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، گھر کے کاموں میں زیادہ دلچسپی لینی چاہیے. اور تیسری جو سب سے ساتھ یہ ہے کہ وزن جو ہے اس کو کم کرنا ہے. تو انشاءاللہ پولیسسٹک اووری کے جو آپ کے 70% پرابلم ہیں وہ اسی سے حل ہو جائیں گے. باقی 30% ہے وہ ڈاکٹر جا کے وہ آپ کا علاج کر دے گا. شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ تشریف لائے. تھوڑا سا ہمارا ٹائم جو ہے وہ آپ ٹریفک میں پھنس گئے انفارچونیٹلی، تو ناظرین کو ہم اتنا فائدہ نہیں ہو سکا. تو انشاءاللہ پھر دوبارہ انوائٹ کریں گے آپ کو کسی پروگرام میں. اور ناظرین میں انتہائی معذرت خواہ ہوں آپ سے کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے ہم جتنا فائدہ لینا چاہ رہے تھے وہ آج نہیں لے پائے، کیونکہ یہ پارٹ آف دا لائف ہے کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا ٹریفک میں پھنس گئے تھے. تو انشاءاللہ ضرور بلائیں گے ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے دیکھا کہ آج کی آپ کے کتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کمیونٹی کے لیے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف لائیں، اور تاکہ ہماری کمیونٹی کو اس سے فائدہ ہو. بہت شکریہ. ضرور آتا رہوں گا جی، آپ جب بھی بلائیں گے. شکریہ بہت بہت ڈاکٹر صاحب. ناظرین اسی کے ساتھ میں صرف 2 سوالوں کا جواب دوں. ہماری سسٹر جو تھی کرن پاکستان سے، انہوں نے 2-3 بار کال کی اور وہ اپنے کسی رشتہ دار یا بھائی کے لیے پوچھ رہی تھی کہ ان کی عمر 22 سال ہے، ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ لو رہتا ہے اور یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے. وہاں ڈاکٹرز کو بھی آپ نے دکھایا ہے کہ بلڈ پریشر کیوں لو ہے. میرے لیے کرن، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے لیے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ ان کا، آپ کے جو بھی رشتہ دار ہیں یا بھائی ہیں، ان کا بلڈ پریشر لو کیوں ہے. بلڈ پریشر لو ہونے کے بے شمار اسباب ہوتے ہیں. کچھ کنڈیشن، ایک کنڈیشن ہوتی ہے ہارمون جسے ایڈیسن ڈیزیز کہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی اور بھی بے شمار کنڈیشنز ہیں جن کا انویسٹیگیشن ہونا بہت ضروری ہے. کوئی ایسی بیماری انڈر لائن ان کو چل رہی ہے، اگر آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو، پانی کی جسم میں کمی ہو جائے یا خون کی کمی ہو جائے، اینیمیا ہو، اس سے بھی بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے. تو یہ ریلی میں انتہائی معذرت کروں گا کرن کہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، میں ایگزیکٹلی کاز اس کا نہیں بتا پاؤں گا آپ کو کہ آپ کے ان بھائی کو، رشتہ دار کو بلڈ پریشر کیوں لو ہو رہا ہے. میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ وہاں آپ اسپیشلسٹ کو، جو دل کے ڈاکٹرز ہیں یا جو بھی آپ کے، جہاں پاکستان میں ملتان میں آپ رہتی ہیں، ملتان میں نیشنل میڈیکل کالج ہے، وہاں بڑے بڑے اسپیشلسٹ موجود ہیں. تو وہاں کسی
ریلیٹڈ جو ہائپر ٹینشن جو کہ کارڈیولوجسٹ کے یا جنرل میڈیسن کے جو بھی اسپیشلسٹ آپ کے نزدیک ہیں ان کو جا کر کے نیشنل میڈیکل کالج میں وہاں ضرور دکھائیں اور انہیں بتائیں ساری صورتحال. تو وہ انویسٹیگیشن کریں گے, بلڈ ٹیسٹ کریں گے, اس پتہ لگایا جائے کہ ایگزیکٹلی کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے. کوئی فزیکل ریزن ہے یا نیوٹریشن کی کمی ہے یا کوئی اور اسباب ہے. اتنا ہی میں کہہ سکوں گا, اس کے علاوہ میں کچھ آپ کو نہیں بتا پاؤں گا. بہت شکریہ. اچھا, کینیڈا سے شاہ صاحب ہمارے ریگولر کالرس ہیں. آپ نے فون کیا تھا, آپ پوچھ رہے تھے کہ لاسٹ ٹائم آپ نے پیر کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ کے پیر کا آپریشن ہو رہا ہے, آپریشن ہو گیا ہے. مجھے صحیح سے سمجھ نہیں پائی آپ کی کہ انہوں نے بہت ایک ٹائٹ بینڈیج آپ کے پیر پہ لگائی ہوئی ہے اور اس سے آپ کو کافی پرابلم ہو رہا ہے. تو میں ڈیفینیٹلی آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے ان ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں جنہوں نے آپریشن کیا ہے, اور انہیں بتائیں کہ جی یہ جو ٹائٹ بینڈیج انہوں نے باندھی ہے اس کی وجہ سے آپ کو کافی دقت اور تکلیف ہو رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ اس کا سولیوشن آپ کو بتائیں گے, یا تو بینڈیج کو تبدیل کر دیں گے یا پھر اس کا جو بھی ان کو کرنا ہے انویسٹیگیشن کرنی ہے, دیکھیں کہ اس کا کیا اسباب ہو رہا ہے. تو ضرور اپنے وہاں لوکل ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کیجیے جنہوں نے اپنے آپریشن کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے, تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو پھر کسی پروگرام میں ہم بلائیں گے اور ان سے ضرور آپ کی تمام سوالوں کا جواب لیں گے. اگر کسی کال کا ہم جواب نہیں دے پائے ہیں, اگر میں بھول گیا ہوں تو میں انتہائی معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ کے سوالوں کو شامل کریں گے, اور انشاءاللہ فیڈ بیک ہمارا پروگرام پر آ رہا ہے. جیسے ای میل آپ دیکھ رہے ہیں healthhour@.tv. اس کے علاوہ یہ پروگرام یوٹیوب پہ بھی چلا جاتا ہے ودن 48 آورس کے اندر, تو آپ اس کو وہاں یوٹیوب پہ بھی دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا انفرٹیلیٹی کے اوپر, وہ خواتین جو پریگننٹ نہیں ہو رہی ہیں, تو وہ ہمارا یوٹیوب کے اوپر وہ پروگرام موجود ہے. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ضرور یوٹیوب پہ ہیلتھ ہاور ٹائپ کریں تو آپ کو وہ ڈاکٹر صاحب کا وہ پروگرام مل جائے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت چاہوں گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.